सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल याद रखनी है, अपने आप को शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चलाना है। जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना नहीं हुई, अगर हमें कोई मना कर दे तो समझ लो वो शैतान की चाल है। और इस तरह आखिरी वक्त तक अपने ईमान की हिफाजत करो, क्योंकि इंसान का ईमान जाया करने के लिए शैतान मौजूद है। समझ में आ गई बात? और अपने लिए सबसे ज्यादा ये दुआ करो, मैं तुम सबके लिए दुआ करती हूँ, तुम मेरे लिए ये दुआ करो, अल्लाह ईमान की सलामती के साथ हमें यहाँ से ले जाना, शैतान की कोई चाल हम पे चलने न देना। और मैंने यहाँ तक सुना है, आप सुनिए इस बात को, मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में मुनकिर नकीर के सवालों के वक्त शैतान आ जाता है, और जब उससे पूछा जा रहा होता है कि बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, तुम्हारा नबी कौन है, बताओ मन नबियों का, तुम्हारा नबी कौन है, मन रब्बों का, तुम्हारा रब कौन है। तो बाकायदा किताबों में और हदीसों में ये लिखा हुआ है कि शैतान खड़े के इशारा करेगा, कहो मैं, कहो मैं। और वो लोग जो दुनिया में अल्लाह से जुड़े थे वो तो उनको कहेंगे नहीं ये तो हो ही सकता, अल्लाह ही दुनिया में भी मेरा रब था और आज भी मेरा दुनिया ही रब है। ये वो एक बातें हैं जिससे हमें आखिरी वक्त तक पता चल जाए कि यहाँ तक खतरा है। जब तक हम ईमान की सलामती से ये जिस्म छोड़ के निकल न जाए, हम उस वक्त तक खतरे में। और अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने सोने चांदी हीरे और जवाहरात से बढ़कर, अपनी औलाद और अपने माल से बढ़कर, क्योंकि अगर औलाद जाया हो गई तो अल्लाह दूसरी औलाद दे सकता है, और अगर औलाद जाया हो गई और उसमें मर के हमने सब्र करा तो फिर जन्नत भी मिल सकती है। लेकिन अगर अमाल जाया हो गए और अगर हमारी नेकियां जाया हो गई तो फिर हमारे पास वहां क्या रह जाता है। अल्लाह ताला हमें और तुमको इस बात का खास वहम अता फरमाए, इस बात की खास हमारी हिफाजत फरमाए, क्योंकि सिर्फ हमारी अकल से हम नहीं बच सकते। क्या तुमने ये जितने डाके पड़े हैं, ये जितने आजकल डकैती और कत्ल और अगवा की वारदातें आप लोग सुनती हैं, मुझे बताइए क्या इसमें आप में से कोई ये कह सकता है कि कोई अपनी अकल से बच जाता है? खाली धरा सारे लोगों की अकल धरी रह जाती है ना, बस जिसको अल्लाह ही बचा ले, सिर्फ जिसको अल्लाह ही बचा ले वो इन डाकुओं से बच पाता है। अब मुझे बताओ, डाकू तो फिर भी इंसान ही है ना, शैतान तो वो हस्ती है जो अल्लाह से ताकत लेकर आया कि मैं बहकाऊंगा, मैं बर्बाद करूंगा तेरा, और अल्लाह को चैलेंज करके आया हुआ, वो बताओ किस तरह ना बर्बाद करेगा। इसके लिए तजर्बतन सिर्फ सुन लेना काफी नहीं, मैं आप सबसे ये एक रास्ता भी आपको बताती हूँ। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ने से न सिर्फ ये कि आपकी रोजी में इजाफा होगा, बल्कि शैतान के चक्कर से आप लोग को लाजमी जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के अपने पर दम करो, ये एक शैतान का हिसार भी है कि शैतान हमारे करीब ना आने पाए, शैतान हमें घुमंड में न डालने पाए, शैतान हमें बर्बाद होने से बचा, अल्लाह ताला बचा ले, और शैतान के हत्ते हमें न चले। खुश फहमी और बड़ी अपने आप को तुर्रम खानी जो होती है ना, कि अपने आप को कुछ समझना, ये भी तो शैतानी रास्ता है। अल्लाह ताला हमें इससे बचाकर नीची नवाई अता फरमाए, अपनी मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। अब अल्लाह ताला एक बहुत बड़ा फलसफा आपको समझा रहा है कि अल्लाह ताला ये कहता है कि देखो अल्लाह ताला से डरो, कोई ये ना सोचो कि कल किसी का बेटा या किसी का बाप उसे बचा लेगा, वहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा, अपनी तैयारी यहाँ से करके जाओ। ये मत सोचना कि मेरे लिए कल कोई काम आएगा, लिहाजा आज जो अल्लाह की राह में देना है वो आज दे दो, कल का मत सोचो, जो नेकी करनी है वो आज कर लो, कल का ना रखो। और इसी के साथ साथ ये अपने जहन में बिठा लो कि मेरे बच्चों को कल ये कहने का मौका ना होगा मुझे जाते हुए कि कल तुम ये कर लेना, यानी कल से मुराद है मेरी मौत का वक्त, मुझे ये मोहलत बिल्कुल न दी जाएगी कि मैं अपने बच्चों को जाते हुए नसीहत वसीयत कर सकूं। लिहाजा उठते बैठते चलते फिरते जैसे किसी हाजी के टिकट आ चुके हो ना, हज पे तो जाना होता, तारीख तय होती है कि 5 को या 4 को जाएंगे, लेकिन आपको पता है जैसे उसकी हज के कागजात आ जाते वो नसीहतें शुरू कर देते, देखो ये यूं कर लेना, मेरे पीछे ये ना करना, उससे ये मंगवा लेना, ये खत्म हो गया ये ले आना। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं चले जाऊंगा, पता नहीं जाते जाते मैं ये बात भूल ना जाऊं। बिल्कुल इसी तरह तुम सबके टिकट आ चुके हैं मौत के, जिसका ने माँ की गोद देख ली है वो कब्र की गोद जरूर देखेगा। लेकिन माँ की गोद देख चुके हो, तुमसे छिन चुकी है माँ की गोद, अब कब्र की गोद बहुत करीब है। बजाय इसके कि मुँह सुस्ती करी जाए, उसकी तैयारी कर ली जाए, और जो कुछ कहना है चलते फिरते उठते बैठते अपने घर वालों को कहना शुरू कर दो
کیونکہ تمہیں نہیں معلوم تم کس وقت چلے جاتے. اور یقین رکھو ایک بات بھی دل میں رہ گئی نا تو بڑا افسوس ہو. اور میں تمہیں بڑی پیاری بات بتاؤں جس کا میرے دل پہ بڑا اثر ہے, اور اپنے لیے بھی یہی دعا کرتی ہوں اور اپنی ساری درس کی بہنوں کے لیے یہ دعا ہے, اللہ موت آنے سے پہلے تیاری کی توفیق دینا. ایسے جب موت آئے نا تو جو ایمان والوں کی موت ہو وہ ہماری موت ہو. اور آپ کو پتہ ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کو یوں اچانک تھوڑی بلاتا ہے, انہیں بتا کے بلاتا ہے. آپ کو میں ابھی ایک جو ہماری اگلی آیتیں آ رہی ہیں نا اس کی تشریح میں بھی ایک دو باتیں بتاؤں گی, لیکن میں ابھی فی الحال آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ دوست کو بلانے سے پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ دوست تم کو میں بلا رہا ہوں, اور دوست کی تیاری کے لیے تیار ہوتا ہے ملنے کے لیے. اور کسی نہ کسی خواب کے ذریعے کسی نہ کسی کی طرح اس کو اشارہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتی ہوں اس کی کہ آپ کو اس سے انداز ہوگا, لیکن سمجھنے والے ذہن میں تو چاہیے. اگر ہمیں کوئی خواب آتا ہے تو ہمارے 90% بولتے ہیں کہ تمہارا معدہ خراب ہے, تم الٹی سو گئی ہوگی, تمہارے سینے پہ ہاتھ ہوگا, تم یوں ہو گئی ہوگی, تم نے ٹی وی دیکھا تھا, تم نے خبریں پڑھی تھی, تم نے اخبار دیکھا تھا, یہ تمہارا وہم ہے, بھول جاؤ. ہم بھی بولتے ہیں ہاں ہمارا وہم ہے, بھول جاؤ, کیونکہ ہم اچھا خواب ہم نے دیکھا کون سا ہوتا ہے, اور ایسا خواب دیکھنے کے بعد ہم کہتے ہیں ہاں یہ ہمارا وہم ہے. یاد رکھو یہ اگر تم نیک ہو تو اللہ کی طرف سے ضرور اشارہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہر اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور ہر برا خواب شیطان کی طرف سے. ہم آج اس کو سیکولر خواب یا اس کو کہہ کے رد کر دیتے ہیں, لیکن ہمارے اسلام اگر یہ سائیکو خواب ہوتے تو قرآن کہہ رہا ہوتا کہ یہ خواب جو تمہارا دماغ کا خلل ہے. قرآن اس کی بڑی اہمیت دے رہا ہے, اس لیے تمہیں اور ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. کبھی کوئی پریشانی کا خواب دیکھو فوراً صدقہ دے دو, اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے, اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد مانگو اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اور کوئی اچھا خواب دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو. میری بہنوں میں تمہیں یہ بات بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ تبلیغی جماعت میں 1-2 واقعات ہیں. میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ جب ایک ظالم بادشاہ کے انتقال کا وقت آیا جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا, تو اللہ تعالیٰ کے جب اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو اس نے یہ کہا کہ تم کون ہو. وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا تھا کہ ایک بوڑھے فقیر نے اس کی رسی پکڑ لی. بولا کہاں جا رہے ہو, ہٹاؤ اس فقیر کو. اور تو کسی کو وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا, وہ فقیر صرف بادشاہ کو ہی نظر آ رہا تھا. بادشاہ نے 2 دفعہ اپنے گھوڑے کی رسیاں کھینچی کہ پیچھے ہٹو, وہ گھوڑا روک کے کھڑا تھا. سو بولا کیا بات ہے, کہ اسرائیل اترو. بولا اچھا اتنی مہلت دے دو, یہ جو کچھ میرے گھر میں رکھا ہے نا محل میں یہ اللہ کی راہ میں بانٹ دو. انہوں نے کہا مہلت نہیں ہے, چلو جو دینا تھا پہلے سے دے کے رکھا ہوتا, چلو. اس کو بادشاہ کو اترنے کی مہلت نہ دی. اسی طرح شداد کی بات آپ کے سامنے ہے کہ شداد جب اپنے محل میں مسجد میں اپنے اس میں باغ میں اور جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اسرائیل نے اس کی رسی پکڑی کہ تم روکو گھوڑا. اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اسرائیل ہوں. اچھا, اس نے کہا اتنی اجازت دے دو کہ یہ جو پوری میں نے جنت سجائی ہے اس کو ایک نظر دیکھا ہو. کہا اترو نہیں چاہیے, اتنی مہلت نہیں ہے. دھڑام سے پلا اس میں سے گھوڑے پہ سے گرا اور مر گیا, اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں. یہ ہے وہ معاملہ جو اللہ اپنے نافرمانوں کے ساتھ کرتا ہے. اور کسی کو تو چلو دیکھنے ہی نہ دیے, اس کو تو میرے خیال میں کم سزا ملی کہ دیکھا ہی نہیں, اس کو حسرت ہے. اور کسی کو سارا محل دکھا کے سجا کے ایک دم اس کو اٹھا لیتا ہے کہ وہ کہتا ہے میرا تو ابھی دل بھی نہیں بھرا, ایک دفعہ بھرپور تو دیکھ لیتا. ایک میں چھوٹی سی بتاتی ہوں, اللہ تعالیٰ آپ سب نے, کیونکہ اللہ آپ سب کو خوشیاں نعمتیں دے. آپ نے کبھی دیکھا آپ کے گھر میں نیا صوفہ آئے, نیا پردے پڑے, تھوڑی دیر بعد آپ کا دل چاہے گا اٹھ کے دیکھ کے وہ کیسا لگ رہا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. وہ ایک دفعہ دیکھ کے اس کا دل تھوڑی بھرتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا ایک دفعہ اور دیکھ کے رات کو کیسا لگتا ہے, پھر بتی جلا کے دیکھے گا بتا بتی جلا کے کیسا لگتا ہے, پھر اس میں بیٹھ کے دیکھے گا بیٹھ کے کیسا لگتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. اب بتاؤ اس کی کتنی بڑی سزا ہے جس نے اپنی ساری زندگی لگا کے محل اور جنت تیار کری, لیکن اس کو جب اندر گیا تو اس کو چھو کے دیکھنے, بیٹھ کے دیکھنے, بتی میں دیکھنے, اندھیرے میں دیکھنے کی کیفیت اور لذت اللہ نے دی ہی نہیں. کتنی بڑی سزا ہے. یہ معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں اور اللہ سے دوستی نہیں کرتے. بندے تو وہ ہوتے ہیں اللہ کے, لیکن اللہ سے انہوں نے دوستی نہیں کی ہوتی. اور میری بہن جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ انہیں پہلے خبر دیتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے. اور میں آپ کو تبلیغی جماعت ہی کی کتاب کا حوالہ دیتی ہوں کہ ایک بزرگ کے انتقال کا وقت آیا, ان کے پاس موت کا فرشتہ پہنچا, سلام کرا اور کہا حاضر ہوں آپ کو لینے آیا. تو اس نے کہا, وہ بالکل تیار بیٹھے تھے, وہ تو گھر ہم تو اتنی دن سے منتظر ہے, تم اتنی دیر سے آئے ہو. بولے چلو. بولے نہیں, اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ کو جس سے ملنا ہے مل لیجئے, جس سے جو بات کرنی ہے کر لیجئے, پھر میں آپ کو لے کے جاؤں. بولا میں نے کسی سے نہیں ملنا, میں سب سے مل کر بیٹھا ہوں, میں سب کچھ دے کر بیٹھا ہوں, ابھی چلو. اور پھر فرشتہ نہیں کرتا. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟
کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو مہلت دیتا ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے اور آپ سب کو کہتی ہوں، آپ اپنے عزیزوں کی موتیں دیکھ چکی ہیں، اور میں آپ سب کو بتاتی ہوں کہ جس سے آپ ملنا چاہیں گے، اگر آپ نیک ہو جائے اللہ سے دوستی کریے، تو آپ کے انتقال والے دن جس سے آپ ملنا چاہیں گی مرنے سے پہلے، وہ کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا آپ کے سامنے۔ جنرل ضیاء کا حادثے والی بات میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میرے نزدیک وہ ایک اچھا انسان تھا، باقی ملکی حالات جو ہے نا، یا اس نے کیا کرا یہ تو وہ جانے اور اللہ نے یہ جانے، وہ اپنی ذات اور عبادت کے حساب سے میرے نزدیک ایک اچھا انسان تھا۔ جس دن اس کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ بم سے اڑا دیا جائے گا، لیکن اس نے ایک دن پہلے اپنے سارے بچوں سے بات کری، اور یہاں تک کہ دور دور کے لوگ جو کبھی نہیں ملتے تھے لیکن وہ ان سے محبت کرتا تھا، اس کے گاؤں کا مولوی اور چوکیدار تک اس دن آ کر ان سے مل گیا۔ اور اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو لوگ نیک ہوتے، میرے اپنی فیملی میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، اور یقین کیجئے جن سے وہ محبت کرتے تھے نا، وہ اس دن آنے شروع ہوئے، اور مجھے یہ والی بات پتا تھی کہ جس آدمی کا نیک ہوتا ہے اس کا انتقال ہونے سے پہلے وہ جس کو یاد کرے گا وہ اس سے مل کر جائے گا۔ جب آنے شروع ہوئے تو میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ دیکھو مجھے یہ آثار نظر آ رہے ہیں کہ آج ان کا شاید آخری دن ہے، اور واقعی دوسرے دن ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ سارے لوگ خود بخود ملنے آنا شروع ہو کہ ہمارے دل میں آیا ذرا ہم مل لیں۔ ارے میں آپ کو تو موت کا دن تو بہت بڑی بات، اللہ ہم سب کو نیک اور اچھا اتنا متقی کرے۔ آپ جب اللہ کے بندے بن جائیں گے نا اور اللہ سے محبت کرنے لگیں گے، آپ جس دن جس سے ملنا چاہیں گے وہ آئے گا۔ موت کا دن کی بات نہیں ہے، اللہ اتنی طاقت آپ کے دل میں ڈال دے گا کہ وہ جس کو آپ یاد کریں گے وہ اس دن آپ سے ملنے پہنچ جائے گا، آپ یاد کریں گے اس کا فون آئے گا۔ یہ اللہ کا انتظام ہے اپنے دوست کے لیے، اس سے دوستی لگاؤ، اللہ سے دوستی کر کے تو دیکھو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا، نہ بیٹا کام آئے گا نہ مال کام آئے گا، سب یوں ہی پڑے رہ جائیں گے۔ اور ہم نے تم نے خود دیکھا ہے کہ بھئی میں نے خود دیکھا ہے اسپتال میں، کافی سال پہلے کی بات ہے، ایک عورت کی جان نہیں نکلتی تھی ہولی فیملی میں، وہ بس اپنے بیٹے کو پکارتی رہتی تھی اور اس کا بیٹا نہیں آیا، پتہ نہیں آخر میں کتنے لوگ اس کے لیے سورت یاسین پڑھتے، کیا کیا پڑھتے، اس کی جان نہیں نکلتی کہ ہیں وہ بیٹے کی صورت کو ترسیں گے اور بیٹے ان کی شکل دیکھنے کو بھی نہ پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہی بات بتاتا ہے دیکھو، اور اس کے بعد یقین رکھو سب اللہ کے پاس ہے۔ اب تمہیں ایک بات جو میں نے شروع میں کہی تھی تقدیر کی ہے، وہ بات یہ ہے کہ بہت توجہ سے ایک بات سنو، تاکہ تم کبھی کسی کے ہاتھ میں اغوا مت ہو، تاکہ کبھی تمہارا دماغ غم اور پریشانی میں نہ جائے۔ اللہ نے کہا دیکھو چند باتیں ایسی ہیں جو صرف ہمیں پتا ہے، اس کا علم ہم نے کسی کو نہیں دیا، سمجھ میں آئی؟ ابھی کسی کو نہیں دیا۔ یہ بات سنیے گا توجہ سے۔ پہلی بات یہ کہ بارش کب ہوگی اور کہاں ہوگی۔ آپ نے دیکھا آپ کا خبر نامہ اکثر جھوٹی خبر دیتا، بولتا آج بارش ہوگی نہیں ہوتی ہے نا، تو یہ کیا ہے، کب ہوگی کہاں ہوگی اس کا علم اللہ کو۔ دوسری بات یہ کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ بھی اس کی خبر بھی اللہ کو ہے، خود ماں کو نہیں پتا کہ اس کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی، یہ اللہ کو خبر ہے۔ تیسری بات یہ کہ کوئی نہیں جانتا کل اس کو آمدنی کتنی ہوگی، امیر ہو جائے گا یا غریب ہو جائے گا۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ میری موت کی جگہ کہاں ہے۔ اگر اللہ نے بتا دینا کہ تم آپ فلاں صوفے میں بیٹھو گے تو مرو گے، ہم اس صوفے پہ ہی نہ بیٹھے، چلے تم کراچی میں مرو گے، ہم کبھی کراچی نہ آئے، ہے نا۔ اللہ نے موت کی جگہ اور گھڑی اور جگہ جو ہے نا وہ چھپا دی ہے۔ اور کاشی میں سورہ بقرہ میں اللہ نے بتایا کہ جہاں تمہاری موت کا گھڑی آئے گی نا تم خود چل کے جاؤ گے کہ وہاں چلو، سارے تمہیں لوگ روکیں گے کہ نہیں جاؤ، تم نے بولنا میں نے جانا ہے، اور تم خود جاؤ گے، اور نہیں جاؤ گے تو تمہارے پیارے تمہیں پکڑ کے لے جائیں گے، تم خود پہنچو گے۔ یہ 4-5 باتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے بزرگان دین، ایک تو وہ ترجمہ کرتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے، سب لوگ سمجھ لو کہ واقعی نہیں پتا، لیکن تم سب کو جو میں اللہ کی دوستی کی دعوت دیتی ہوں کہ آؤ اللہ سے دوستی کرو، دوست اپنے دوست سے کچھ نہیں چھپاتے، سمجھ میں آئی؟ جو غیب کی بات کہتے ہیں نا کسی کو علم نہیں ہے، میں نے نہیں علم دیا کسی کو کہ میری الماری میں کیا ہے، کسی کو آپ کو نہیں پتا میری الماری میں کیا ہے، لیکن جو میرا پیارا ہوگا نا اس کو ضرور میں نے بتا رکھا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر تھوڑی مجھے چین آنا ہے، تو دیکھنا ہی ہے میرے پاس، بتا ایسا ممکن ہے؟